बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सोनो टुनाइट विद सादिया अफजाल। आज के प्रोग्राम का ब्रेकडाउन आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम हुकूमती कारकर्दगी पर बात करेंगे और सवाल उठाएंगे कि हुकूमती हलकों में रावी चैन ही चैन अपोजिशन की तकसीम की वजह से लिख रहा है या हुकूमती पॉलिसीज़ बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रही हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। कोई कहता है मुझे एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते का टास्क मिला है और कोई कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। आखिर चल क्या रहा है? प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि हम सेहूनियत के खौफ में क्यों जी रहे हैं। हुकूमती हलकों में रावी चैन ही चैन लिख रहा है। हुकूमती ओहदेदार बैरून मुल्क दौरों में मसरूफ़ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेलारूस का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करने के बाद मियां नवाज शरीफ के हमरा इस वक्त लंदन पहुँच चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बेलारूस से तुर्की पहुँच चुकी हैं, जहां अब से कुछ देर पहले अनातालिया डिप्लोमेसी फोरम 2025 से खिताब भी कर चुकी हैं। बेलारूस में दोनों ममालिक के दरमियान दिफा और तजारत समेत दीगर मुआहदों पर दस्तखत हुए। सरकारी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान से 1.5 लाख से ज़ायद तरबियत याफ्ता नौजवानों को बेलारूस भेजा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बेलारूस के ताजरों और कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की तरगीब देते हुए ब्रीफ किया कि बेलारूस की कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े से फ़ायदा उठाना चाहिए। दूसरी जानिब अपोजिशन जमातें पहले की निस्बत मज़ीद कमज़ोर दिखाई दे रही हैं। तहरीक इंसाफ में अंदरूनी तकसीम के बाद अब ग्रैंड अलायंस की तश्कील में भी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं की तरफ से इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों के तस्करे के बाद जमीयत उलमा इस्लाम के साथ भी नाराज़गी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का कहना है कि अगर तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान राब्तों की बात बढ़ गई तो अपोजिशन इत्तेहाद का अल्लाह हाफिज है। हमें इनके राब्तों पर कोई मसला नहीं होगा, मगर हम इत्तेहाद से 2 कदम पीछे हट जाएंगे। कमज़ोर और तकसीम अपोजिशन के साथ हुकूमत पहले की निस्बत न सिर्फ सियासी मैदान में मुस्तहकम हो रही है, बल्कि मुआशी अशारिये इस अमर की दलील हैं कि हुकूमत के पांव मजबूत हो चुके हैं और चैलेंजेस पहले की निस्बत कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम सवाल उठाएंगे कि क्या हुकूमत अपनी पॉलिसीज़ की मजबूत हो रही है या अपोजिशन की तकसीम हुकूमती इस्तेहकाम की वजह बन रही है। इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा और मुअव्विन खुसूसी वज़ीर आज़म राना एहसान अफजल। बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सबसे पहले तो बताइएगा, यही जो इंट्रो में सवाल, कि आपकी पॉलिसीज़ बहुत अच्छी बन गई, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में टीम बहुत अच्छी मिल गई है उन्हें, जो कि मुल्क को ये तरक्कियाँ करवा रही है मुआशी मैदान में, या वाकई में सारे का सारा क्रेडिट मैं इस वक्त अपोजिशन की तकसीम को दे दूँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अपोजिशन का हुकूमत की जो कार्रवाई होती है या हुकूमती पॉलिसीज़ बनाना होती है, उसमें कोई रोल नहीं होता। तो अगर कोई माशी तौर के ऊपर कोई बेहतरी आई है तो उसका क्रेडिट डेफिनेटली जो है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और उनकी काबीना और उनकी गवर्नमेंट को मिलता है। और देखिए हम इस चीज़ को तस्लीम करते हैं कि आगे भी बहुत बड़े माशी चैलेंजेस खड़े हैं। ग्रोथ का चैलेंज खड़ा है, गुर्बत में इजाफा हुआ है और दीगर जॉब क्रिएशन का चैलेंज है। लेकिन जहां 1 साल पहले मुल्क खड़ा था, अगर हम उसको देखें, जहां महंगाई की शरह थी 38% के ऊपर थी, आज वो 1.5-2% के ऊपर है। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, एक टर्न अराउंड है कि महंगाई को काबू कर लिया गया है। और सबसे बड़ा जो टैक्स एक गरीब पे होता है वो महंगाई का टैक्स होता है कि जो अब कंट्रोल में है। तो इसके अलावा अगर आप देखें कि जो सूद की शरह थी जो 22% काइबर पे थी, आज 12% के ऊपर है। आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, आपके पास रिकॉर्ड रेमिटेंसेस आ रही हैं और फिर आपकी टैक्स कलेक्शन में 25% इजाफा है, इस चीज़ के बावजूद कि महंगाई की शरह में कमी है, वरना वो महंगाई से रिलेटेड। तो मैं समझता हूँ कि जो स्टेबलाइजेशन का अमल था वो हमने अचीव कर लिया। और सबसे बड़ी बात कि हम IMF के मुआहदे में हैं और IMF के मुआहदे में होते हुए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है इस काविश में कामयाब हुए कि बिजली का रिलीफ जो है वो उन्होंने कुछ 7.5 रुपए का आवाम को दिया है। तो ये मैं समझता हूँ कि जो एक फाउंडेशन ले होनी थी पाकिस्तान की स्टेबिलिटी की, वो हम अचीव कर चुके हैं और अब उड़ान पाकिस्तान की तरफ हम हैं और उस तरफ हम बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह देखें जो
बेलारूस का जो ट्रिप है ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि 1.5 लाख पाकिस्तानियों को नौकरी मिलेगी, और वही पाकिस्तानी जो है अपना जब अब उनकी एक तो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से वो गुजरेंगे, उनके स्किल्स के जो रिक्वायर्ड हैं उसके मुताबिक उनकी ट्रेनिंग होगी, और वो जब वहाँ जाएंगे तो वो भी पाकिस्तान के लिए जो है वो ज़र मुबादला अर्न करेंगे, रिमिटेंसेस जो है वो पाकिस्तान में और बढ़ेंगी। तो ये देखिए वो सारे एफर्ट्स हैं जिससे पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है वो बेहतरी की डेफिनेटली, ठीक है, डेफिनेटली आप सही कह रहे हैं कि हुकूमत की पॉलिसीज़ का क्रेडिट उन्हीं को मिलना चाहिए, उसका कोई ताल्लुक उससे नहीं है। बट हैविंग सेड दैट, जैसे आपने कहा कि फाउंडेशन एक ले होनी थी, वो हो गई, वो हमें नज़र आ रही है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब खुद इस बात का कई दफ़ा जिक्र कर चुके हैं कि मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जो इस पूरे प्रोसेस को डिस्टर्ब कर चुके हैं। नवाज शरीफ साहब ने अपने दौर का भी जिक्र किया कि मेरे साथ उस वक्त भी यही हुआ था। सो अभी भी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत में एक ऑपोजिशन है, गो कि आपको मुनकसिम नज़र आती है, एक का बयान दूसरे से नहीं मिलता, पार्टी के अंदर ही नहीं मिलता, सो आपको लगता है कि ये आगे कोई चैलेंज अब नहीं खड़ा कर सकते हैं, ये कोई सियासी मसला नहीं खड़ा कर सकते हैं कि जहाँ पर ये मौशी सफ़र रुक जाए? दहशतगर्दी ऑन दी अदर हैंड एक दूसरा बड़ा फैक्टर है जिसका जिक्र खुद अभी वज़ीर आज़म ने किया भी, उस पर भी क्या करना है क्या नहीं करना? PTI ऑपोजिशन कहीं पर आपका साथ देती हुई नज़र नहीं आ रही। ऑपरेशन से उन्होंने पहले ही इनकार कर दिया, हालांकि अभी फैसला भी नहीं हुआ था ऑपरेशन का। देखिए, अगर ऑपोजिशन की बात करें और PTI की बात करें तो PTI ने तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए कोई इकदाम नहीं उठाए, और उनकी कोशिश तो ये रही है कि अगर हमने IMF का मुआहदा करना है तो वो उसको सैबोटाज करें। यहाँ तक कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा IMF के दफ्तर के बाहर जो है वो धरना दिया गया या एहतजाज किया गया। अगर फॉरेन प्रेशर दिलवाने की बात करें तो उसके भी रिकॉर्ड कायम किए गए। US कांग्रेसमैन की तरफ से प्रेशर डलवाया गया, रिचर्ड ग्रेनल के ऊपर बड़ी जो है, फिर जो विल्सन है उसने जो है कांग्रेशनल जो है वो बिल पेश किया पाकिस्तान के खिलाफ। तो वहाँ तो उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर 2 दफ़ा इस्लामाबाद में धावा बोला गया, यहाँ कोशिश की गई इंस्टेबिलिटी लाने के लिए, तो उन्होंने तो भरपूर कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद माशी तौर पे चीज़ें बेहतर हुई। तो इससे ये साबित होता है कि जो एक इंतशारी या कह लें कि जो ऑपोजिशन का जो किरदार है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फैलाने का, उससे माशी ग्रोथ नहीं रुकी या माशी बेहतरी नहीं रुकी, बल्कि जब माशी तौर पे चीज़ें बेहतर होती हैं तो उसका इम्पैक्ट ये आता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी कम होना शुरू हो जाती है। तो हम समझते हैं कि हम जो है माशी बेहतरी से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोग देखते हैं कि अगर वो एक इंतशारी टोले का साथ देंगे तो वो उनके भी मफादात के खिलाफ है। एक तो ये बात होगी। देखिए, बाकी मैं समझता हूँ मूविंग फॉरवर्ड हम तो इंगेजमेंट कर रहे हैं PTI से। हमने तो प्राइम मिनिस्टर ने तो कहा कि हम हाउस में कमेटी बना लेते हैं, उन्होंने वो रद्द कर लिया। प्राइम मिनिस्टर के कहने पे तो जो है वो मुज़ाकराती कमेटी ने अपनी डेडलाइन को ना सिर्फ उसको इंतजार किया कि PTI आ जाए, पर वो नहीं आए। अगर हमने बट वो आपसे बात ही नहीं करना चाहते ना। वो गंडापुर साहब के बाद अभी आजम स्वाति साहब ने भी ये कह दिया है कि खान साहब ने टास्क दिया एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते का, वो तो एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। देखिए, वो भी कोई तरीका होता है ना बात करने का। बात ये कि कभी ये गिरबान पकड़ते हैं, कभी ये पाँव पड़ते हैं, कभी चीफ के जब लंदन जाता है तो उसके खिलाफ ये एहतजाज करते हैं जो कि अनप्रेसिडेंटेड है, और कभी ये खत लिखते हैं, और कभी स्वाति साहब कहते हैं कि हम अपने हर वसाइल इस्तेमाल करेंगे बेहतरी लाने के लिए। तो इट इज दे आर इन अ कंफ्यूज स्टेट, इनको समझ नहीं आता कि क्या करें। और तब फिर आप देखते हैं कि इस तरह के इकदामात के रिमिटेंसेज ना भेजो। भाई, रेमिटेंसेज अगर नहीं भेजेंगे तो उससे नून लीग का तो नुकसान नहीं होगा ना, मुल्क का नुकसान है। अगर आप कह रहे हैं कि मिनरल्स का जो हार्मोनाइजेशन का जो लेजिस्लेशन है वो आप रोक दें जब तक खान रिहा नहीं होता, तो आप कोई मुल्क के मफादात की बात तो नहीं कर रहे ना, आप तो अपनी सेल्फिश पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो जब आपका यही एटीट्यूड जो है वो सियासी तौर पे भी नजर आता है, और जब आप इस्टेब्लिशमेंट से बात करें वहां भी नजर आता है, तो फिर कौन करेगा आपसे बात? कौन आपके साथ एंगेज करेगा? जब सियासतदान आपसे एंगेज करना चाह रहे हैं तो आप उनको रद्द करें। और ये रवैया देखें, ऑपोजिशन में नहीं है इनका ये रवैया, जब ये हुकूमत में थे तब भी ये ऑपोजिशन से एंगेज नहीं करते थे। तो ये इनकी रवायत है। तो इनकी रवायत में सियासी हरीफों के साथ बातचीत करना आपको नजर नहीं आता। जब APC या जब ये नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग्स होती थी इनके दौर में, तो खान साहब तब भी आना उनमें पसंद नहीं करते थे कि ऑपोजिशन से उनको हाथ ना मिलाना पड़े। तो ये बदकिस्मती से वो चीजें आज भी प्रिवेल कर रही हैं। बहरहाल हमारे दरवाजे
اچھا JUIF کے ساتھ کس لیول پہ کس سطح پہ کوئی انگیجمنٹ ہے اس وقت حکومت کی؟ ابھی پچھلے دنوں مولانا صاحب نے بھی بہت طنزیہ الفاظ میں بات کی کہ اس وقت حکومت تو PDM کی ہے، اور PDM کے سربراہ کیونکہ مولانا صاحب تھے کہ PDM کی حکومت ہے لیکن ان کا جو سربراہ ہے جو صدر ہے وہ اپوزیشن میں بیٹھا ہوا ہے، اور بات تو انہیں صدر کی اپنے ماننے چاہیے لیکن پتہ نہیں کس کی مان رہے ہیں. تو مولانا صاحب کیا منوانا چاہتے ہیں آپ سے؟ دیکھیں مولانا صاحب سے ہماری انگیجمنٹ ہے. میاں شہباز شریف پرائم منسٹر جو ہیں ان کا بھی رابطہ ان سے رہتا ہے، اور وہ تو ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی سیریس کنسرنز ہیں مولانا صاحب کے ساتھ. اپوزیشن کا وہ کردار ادا کر رہے ہیں اپوزیشن لیڈر کا، تو اس میں وہ تنقید بھی کرتے ہیں حکومت کی، اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا ویلڈ کرٹیسزم ہے تو ہم اپنے اندر بہتری لے کے آئیں. انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کا ساتھ بھی دیا. تو مولانا صاحب کے ساتھ ہم نہیں سمجھتے کہ آگے کوئی PTI کے ساتھ کوئی کولیبوریشن ہو جائے گی، کیونکہ بہت دے آر پولز اپارٹ. اور جس دھاندلی کی وہ بات کرتے ہیں وہ تو PTI جو ہے وہ اس کے بینیفیشریز ہیں. تو بہت سارے ایسے ایشوز ہیں، پھر ان کی وہی کانسٹیٹوئنسی ہے، مقابلے میں ان کے ساتھ PTI ہے KPK میں. تو بہت سارے دیگر معاملات ہیں جن پہ ہم نہیں سمجھتے کہ مولانا صاحب، باقی ان کے ساتھ انگیجمنٹ ہماری جاری ہے اور رہتی ہے. لیکن ایک چیز کریڈٹ مولانا صاحب کو ضرور جاتا ہے کہ ان کی سیاست جو ہے وہ پاکستانی مفادات سے کبھی ٹکراؤ پہ نہیں گئی. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز جس پہ میں ضرور بات کرنا چاہوں گی، کیونکہ انٹرو میں بھی ذکر ہوا، آپ نے بھی ذکر کیا، یہ جو وزیر اعظم کا یہ وزٹ ہے بیلاروس کا، اس میں وہاں پہ بھی انہوں نے سرمایہ کاری کے لیے لوگوں کو آنے کے لیے کہا ہے. اور ہم نے اپنے ملک میں دیکھا ہے کہ واحد ریزن کہ آپ کا اپنا بھی بزنس مین جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے، سرمایہ کار بھاگ جاتا ہے، باہر سے آنے والے لوگوں کو بھی شکایت ہوتی ہے کہ ریڈ ٹیپ بہت ہے. ایک فائل کو موو کرانے میں، دوسرے آفس پہنچانے میں ہی پتہ نہیں لوگوں کو کتنے مہینے ضائع ہو جاتے ہیں کہ لوگ بھاگ جاتے ہیں. سو یہ جو بیوروکریسی کے اندر اپنے پرابلمز ہیں، ان سے نمٹنے کے لیے یا سرمایہ کار کے لیے کوئی سہولت دینے کے لیے، اس کے لیے پروسیس آسان کرنے کے لیے کیا کیا ہے؟ دیکھیں نمبر ایک SIFC جو ہے وہ ون ونڈو شاپ ہے. اور وہ جس طریقے سے آپ نے مائننگ میں دیکھا کہ ایک ہارمونائزیشن آف لیجسلیشن کی کوشش جاری ہے، جس میں صوبے اور وفاق جو ہیں وہ ایک پیج پہ آ جائیں انویسٹمنٹ ان منرلز کے حوالے سے. تو یہ وہ ساری کاوشیں ہیں SIFC کے بہاف سے. بٹ چھوٹے تاجر، چھوٹا بزنس مین کیا کرے؟ دیکھیں اس کے لیے حکومت کی آسان کاروبار ایکٹ کی پالیسی ہے، جس کے صوبوں کے ساتھ ابھی اس وقت اٹ از ان پروگریس کہ صوبوں کے ساتھ ایک ایسا میکنزم بنایا جائے کہ ون ونڈو آپریشن ہو، اور جو ایک عام آدمی کو 20 اداروں کے ساتھ انگیج کرنا پڑتا ہے وہ ون ونڈو کے تحت ہے اس سے انگیج کرے. اور جو ایسی ریگولیشن ہے جو کہ اینٹی بزنس ہے یا اینٹی ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے، اس کو گلوٹین کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے. تو یہ وفاقی لیول پہ، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. دی ادر ڈے somebody mentioned کہ ایک کمپنی رجسٹریشن کے لیے ان کو اس وقت کوئی 7 مہینے گزر چکے ہیں، اور جو لاسٹ ایج ہے PSW کے ساتھ ویریفیکیشن کی، 4 دن ان کو اس چیز میں لگے کہ PSW کا سسٹم نہیں چل رہا تھا، ویب سائٹ نہیں چل رہی تھی. پھر اس کے بعد 4 ہفتے ہو گئے، یعنی 1 مہینہ ہو گیا، PSW سے ان کا بینک اکاؤنٹ لنک ہی نہیں ہو رہا ہے، آٹومیٹک وہ پک ہی نہیں کر رہا ہے. سو وہ 6 مہینے 7 مہینے سے صرف اور صرف ایک کمپنی رجسٹر نہیں کرا پا رہے پاکستان میں. دیکھیں درست آپ نے فرمایا. دیکھیں کمپنی رجسٹریشن تو SECP سے بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے. شاید ان کا سسٹم ڈاؤن ہو، لیکن اس کے اوپر نوٹس لینے کی ضرورت ہے. میں بھی چیک کروں گا. لیکن کمپنی رجسٹریشن تو پاکستان میں کافی آسان کر دی گئی ہے SECP کے، اور اس کے ساتھ کوئی 14-15 ادارے لنکڈ ہیں جس میں کمپنی، لیکن ہو سکتا ہے کوئی ہچ ہو. میں اس کو لیکن آپ درست فرما رہی ہیں، جو ڈیجیٹائزیشن، جو ڈیجیٹل نیشن پاکستان کا جو پروجیکٹ ہے پرائم منسٹر شہباز شریف کا، اس کے اندر انٹیگریشن ہے، اور یہی ہے کہ ون ونڈو آپریشن ہو، اور سارے اداروں سے اگر آپ نے NOC لینا ہے تو اسی ون ونڈو کے تحت آپ کو وہ مل جائے کہ ایک ہی جگہ آپ اپنے ڈاکیومنٹس سبمٹ کرائیں اور وہ سب کے لیے ویلڈ ہوں. تو یہ کوشش کی جا رہی ہے، اٹ از اے آن گوئنگ پروسیس. لیکن آپ نے درست پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس میں بہتری لانے کی ضرورت ہے. بہت سارے ایشوز ہیں. یوٹیلیٹیز جب لگانی ہوتی ہے کمپنیز نے، بجلی کا کنیکشن ہے، گیس کا کنیکشن ہے، تو یہ اس میں بڑے ڈیلیز ہوتے ہیں. تو کوشش یہ ہے کہ ان کو سٹریم لائن کیا جائے. لیکن یہ ایک چیلنج ہے، یہ ایگزسٹ کرتا ہے، یہ ایک پرابلم ایریا ہے، اور اس کے اوپر آسان کاروبار ایکٹ وفاقی لیول پہ لانچ ہو چکا ہے. لیکن صوبوں کی اونرشپ از ان پروسیس، اور صوبوں کی انٹیگریشن ود وفاق وہ ہو جائے گی تو اس میں بہتری آئے گی.
لیکن یہ ایک چیلنج ایریا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک چیلنج ہے لیکن حکومت کو اس چیز کا ادراک ہے اور اس پہ کام بھی ہو رہا ہے. رانا احسان افضل صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے آن دا شو. ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر، اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ٹو سنو ٹونائٹ ود سعدیہ افضال. پاکستان تحریک انصاف کی سیاست گزشتہ ایک برس سے اس جستجو میں ہے کہ کسی نہ کسی طرح اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے بحال ہو سکیں اور پاکستان کی سیاست میں پھر سے انٹری ممکن ہو سکے. گزشتہ 2 سال سے جاری اقدامات کا واحد مقصد ریاست پاکستان اور قومی اداروں پر دباؤ بڑھانے کی ایک کوشش تھی. دوسری جانب اگر پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ میں تعلقات کی دوری میں گزشتہ 2 سال کے اہم اقدامات کو ترتیب دیں تو اس میں 9 مئی کو ریاستی اداروں کے خلاف ہونے والے اقدامات، قومی سلامتی کے اداروں کے سربراہان کے خلاف لکھے گئے آرٹیکلز اور خطوط، قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف امریکہ اور دیگر یورپی ممالک میں لابنگ فرمز کے ذریعے پاکستان کے قومی مفادات کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش، ریاستی اداروں کے خلاف اندرون ملک اور بیرون ملک سوشل میڈیا مہم اور دہشت گردی کی جنگ میں ریاست پاکستان کی سپورٹ کی بجائے دہشت گرد عناصر کے خوف میں مبتلا ہوتے ہوئے ان کے خلاف ایکشن سے اجتناب. 2 سالہ مہم جوئی کے باوجود آج بھی تحریک انصاف کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ روابط بحال ہو سکیں. گزشتہ ہفتے تحریک انصاف کے رہنما اعظم سواتی نے دعویٰ کیا تھا کہ بانی تحریک انصاف اب بھی مذاکرات کی میز پر آنے کے لیے تیار ہیں. اگر اسٹیبلشمنٹ مذاکرات کے لیے تیار ہے تو انہیں پی ٹی آئی کے بانی کی آشیرواد حاصل ہے. جبکہ سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے مذاکرات کے حوالے سے وضاحت دیتے ہوئے آج کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کی کوشش اعظم سواتی کی اپنی ہو سکتی ہے، پی ٹی آئی کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اگر اعظم سواتی صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کی کوئی راہ نکالتے ہیں تو وہ اصول پر ہونی چاہیے. دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطوں کی خبروں سے گرانڈ الائنس کی کوششیں مزید کھٹائی میں پڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. گزشتہ روز جمعیت علماء اسلام کے رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ نے موقف دیتے ہوئے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے ان رابطوں پر ہمارے تحفظات ہیں. اگر ہمارے ساتھ اتحاد میں شامل ہونے کی خواہش کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطوں کی بھی خواہش رکھتی ہے تو اس پر ہمیں تحفظات ہیں. پی ٹی آئی میں اندرونی تقسیم، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف محاذ آرائی، مذاکرات کی کوشش اور ساتھ ساتھ گرانڈ الائنس کے خواب اس بات کی دلیل ہے کہ پارٹی میں فیصلہ سازی کہاں سے ہو رہی ہے کسی کو معلوم نہیں. ہر کوئی اپنی سیاست چمکانے میں مصروف ہے. اسی سب پر آج بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور ترجمان بانی تحریک انصاف نیاز اللہ نیازی. نیازی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت دیا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ پھر سے جو پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان رابطوں کی اس وقت چہمگوئیاں ہیں. انفیکٹ آپ کے اپنے رہنما ٹی وی پہ آ کے بات کریں، پہلے سی ایم کے پی کے آئے گنڈا پور صاحب، انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے ان کو ٹاسک دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نئے سرے سے رابطے بحال کریں. اب اعظم سواتی صاحب نے بھی یہی دعویٰ کیا ہے. سو اس میں کتنی صداقت ہے؟ کس قسم کے یا کس لیول پہ رابطے اس وقت ہیں؟ دیکھیں، مجھ سے پہلے بھی 2-3 لوگ ترجمان رہے جی. میں نے ایک چیز طے کی ہوئی ہے کہ میں خان صاحب کا سپوکس پرسن ہوں جی. اور میں نے وہ بات آ کے بحر کرنی ہے میڈیا کے سامنے بھی جو خان صاحب کے الفاظ ہوں گے. ٹھیک ہے. مجھ سے خان صاحب نے میری جو ایز اے ترجمان اپائنٹمنٹ ہوئی اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ لارجر بینچ کے فیصلے کے بعد میری ٹوٹل 2 ملاقاتیں ہیں. ایک ملاقات میں خان صاحب نے اپنے کنسرن شو کیے جو جیل کے اندر ان کے ساتھ ہوتا تھا کہ مجھے نیوز پیپر نہ ملنا، مجھے اخبار نہ ملنا، ساری چیزیں. اور پھر دوسری دفعہ انہوں نے پورا جو ملکی حالات تھے، جو جعفر آباد ٹرین والا واقعہ ہوا، پھر جو بلوچستان کے اندرونی حالات تھے اور کے پی کے میرے ساتھ وہ باتیں کی جو بہر میں نے میڈیا پہ کی اور ٹویٹر پہ بھی وہ باتیں آئی. اس میں خان صاحب کا کنسرن یہ تھا کہ آپ دیکھیں کہ بلوچستان کے جو حالات جا رہے ہیں اس ٹائم حکومت تو فارم 47 کے لوگوں کی ہے. اگر وہ بیٹھے ہیں بلیم ہمیں کرتے ہیں تو ہماری حکومت میں تو ایسا نہیں ہوا. میرے تو 3.5 سال کا عرصہ جو تھا اس میں یہ حالات نہیں ہوئے. اب آپ جو مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلق جپاتے ہونا، یہ جو آدمی بات کر رہا ہے اگر اعظم صاحب کرتے ہیں یا کرتے ہیں گنڈا پور صاحب، میں کسی کے پارٹی کے اندر میں کسی جھگڑے میں نہیں ہوں. میرے لیے ایک ذات ہے، اس کا نام ہے عمران خان. ٹھیک ہے. میرا کنسرن ہوا ہے
اگر کوئی رابطہ ہے یا نہیں. اور میرا جو ہے ویو جو خان صاحب کا ہے، خان صاحب نے پورا ڈیپینڈ، اگر کوئی باتیں بھی ہوتی ہیں ہم کرتے ہیں، ہم مناطق اسٹیبلشمنٹ میں اگر کوئی بات کہتے ہیں کرتے ہیں، لیکن اس ٹائم خان کا پورا فوکس پاکستان کی عوام ہے جو اس کے ساتھ کھڑی ہے. ٹھیک ہے، لیکن نیازی صاحب دیکھیں بات یہ ہے اس وقت کہ گنڈاپور صاحب ہوں، وہ بھی ایک سینئر سیاستدان ہے ایک صوبے کے، ظاہر ہے خان صاحب نے ان کو چیف منسٹر بنایا ہوا ہے. اعظم سواتی صاحب بھی ایک سیزنڈ پولیٹیشین ہیں. تو جب اس قسم کے لوگ آ کے بات کرتے ہیں تو وہ تھوڑا ویٹیج تو رکھتی ہیں کہ واقعی اگر یہ کہہ رہے ہیں تو خان صاحب نے ان کو کہا ہے نہیں کہا. اور پھر اس کی فلپ سائڈ یہ بھی ہے کہ آپ کی پارٹی میں جس کا جب دل کرتا ہے آ کے خان صاحب سے منسوب کر کے کوئی بیان دے دیتا ہے. اگر آپ ترجمان ہیں تو آئی تھنک یو شوڈ بی دی اونلی گائے جو آ کے بتائیں کہ خان صاحب نے یہ کہا ہے. سو اس کو روکنے کے لیے، اتنا ڈسپلن پارٹی کے اندر لانے کے لیے بھی کچھ ہو رہا ہے؟ کیونکہ ابھی تو ہر کسی کا متضاد بیان آ رہا ہے. جی، خان صاحب نے میرے سامنے یہ بات کی کہ اپنی چھوٹی چھوٹی جو لڑائیاں، کیونکہ خان صاحب ایک بہت بڑی لڑائی لڑ رہا ہے جو رول آف لا کی جنگ ہے، اور میرا خیال ہے وہ جنگ ہے جو ہم 76 سال سے ہمارا فوکس ہے کہ جس طریقے سے پاکستان کے حالات جو بنے ہوئے ہیں وہ ذمہ دار 76 سالہ نظام ہے، اس نظام کے خلاف یہ جنگ ہے. اور خان صاحب نے کہا کہ یہ چھوٹی لڑائیاں جو ہیں آپس میں لڑنا مت لڑو، فوکس کرو جو بڑی کاز ہے جس کے لیے میں لڑ رہا ہوں. تو میرا خیال ہے کہ اعظم سواتی صاحب ہوں، چاہے میں ہوں، چاہے گوہر ہوں، چاہے جو بھی ہو، ہمیں ٹوٹلی فوکس کرنا ہے. بطور ترجمان میری تمام پارٹی کے تمام دوستوں سے یہ اپیل بھی ہے اور ان کو یہ انسٹرکشنز ہے کہ یہ خان صاحب نے کبھی نہیں کہا کہ آپس میں گروپ بندی کرو جو لڑائی کرو. دوسری بات یہ ہے کہ میں اگر اپنے آپ کو اعظم سواتی یا سی ایم یا نیاز اللہ نیازی بھی مائنس کر لیں نا، تو عمران خان کے ساتھ قوم کھڑی ہے. عمران خان اب جس کو بھی چاہے نا وہ ٹکٹ دے تو وہ الیکشن جیت جائے گا. تو ہمیں اپنی لڑائیوں کو چھوڑ کے جو قوم کی لڑائی لڑ رہا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. اور ہم اب لیڈرشپ، میں اکثر کہتا ہوں کہ اب لیڈرشپ میٹر نہیں کرتی. آپ یہ میڈیا کے اوپر بھی اگر کوئی آ کے کہتا ہے یہ لڑائی لڑتا ہے، چاہے شیر افضل ہو چاہے میں ہوں، یہ کوئی لڑائی نہیں ہے. لڑائی ایکچولی مین یہ ہے کہ جو وہ لڑ رہا ہے خان، اور وہ بڑی لڑائی ہے. اس لڑائی میں سب کو اکٹھا ہو کے ہمیں چلنا ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ ہر پارٹی کے اندر ہوتا ہے، لوگوں کے آپس میں کلیش ہوتے ہیں، کسی کو ٹکٹ کا ہوتا ہے کسی کے، لیکن جو خان کا ویژن ہے، جو خان جنگ لڑ رہا ہے، اس کے لیے ہم سارے اکٹھے ہیں. آپس کی لڑائیاں آپ اچھی بات کر رہے ہیں، اور یہی آئی تھنک زیادہ پارٹی کو نقصان بھی پہنچا رہی ہے جو آپس کی لڑائی ہے. ایک کا بیان دوسرے سے نہیں ملتا، ہر کوئی نیا بیان دے دیتا ہے. یہ بتائیے کہ جو اسٹیبلشمنٹ سے چلیں رابطے ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں، خان صاحب نے آپ کو ڈائریکٹلی کچھ نہیں کہا اس لیے آپ اس پہ بات نہیں کریں، بٹ آپ کی اپنی پرسنل اوپینین کیا ہے کہ کیا واقعی میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات ہونی چاہیے، جس کے حامی آپ کی پارٹی کے بہت سارے لوگ بھی ہیں. سابق ترجمان جو تھے رؤف حسن صاحب، وہ بھی ہمارے پروگرام میں کئی دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہونے چاہیے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس اس وقت طاقت ہے، ان کے علاوہ کوئی بھی یہ مسائل کا حل نہیں کر سکتا. وی شوڈ سٹ ود دیم. آپ کی رائے کیا ہے؟ جو پیراماؤنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس کا تحفظ، اس کا دفاع. میں بھی یہ چاہتا ہوں، آپ بھی یہ چاہتی ہیں، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے کہ ہمیں سب کو نکال کے سب سے پہلا پیراماؤنٹ جو پاکستان کا دفاع ہے اور پاکستان کو پولیٹیکلی اسٹیبلٹی. اب آ جائیں ایک بات پہ کہ اگر عمران خان کہتا ہے کہ الیکشن فری فیئر انڈر آرٹیکل 218 کرائیں اور اس سے آپ پولیٹیکل اسٹیبلٹی لے کے آئیں، اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی سے آپ کی جو ہے معیشت، آپ کا دفاع، ہر چیز مضبوط ہو جائے گی. اب آئین پاکستان جو مینڈیٹ دیتا ہے تمام اداروں کو، کیا یہ کہنا ہے کہ اس ادارے کو کسی کے مینڈیٹ کو وائلیٹ کرنے کے لیے آئین اجازت نہیں دیتا؟ میرا خیال ہے کہ آئین سب سے زیادہ اوپر ہے، آئین کو ہی سب نے فالو کرنا ہے، چاہے جو بھی پاکستان کے انسٹیٹیوشنز ہیں. اور عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے بھی یہی مذاکرات کرتا ہے کہ بھائی پاکستان میں اگر میرا مینڈیٹ 8 فروری کو مجھے ملا ہے تو وہ مینڈیٹ تو عوام کا ہے. اگر عوام کہتی ہے چاروں صوبوں کی جو یونٹی کی علامت ہے عمران خان ہے، تو اسٹیبلشمنٹ کو مان لینا چاہیے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ اس سے پہلے ایک بہت بڑے سانے سے گزر چکے ہیں، وہ مچھلی پاکستان کا تھا کہ جب ریفیوز کیا گیا ایک رائٹ کو، مجیب الرحمان کے رائٹس کو ڈینائی کیا گیا، عوام کے رائٹس کو. اس ٹائم جو عوام ہے اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو آپ نے اگر پاکستان کو یونائٹ رکھنا ہے،
جہاں سے بلوچستان آپ لے کے آگے وہ لوگ. یہ خان صاحب نے یہ بھی مجھے میٹنگ میں کہا کہ صرف باہر جا کے یہ کہیں کہ حقیقی نمائندے لے آئیں. اچھا آپ جو اب فرضی اس میں نمائندے بنائیں گے ٹھیک ہے نیازی صاحب، اب اس میں ایک وہ آپ کو ڈلیور نہیں کر سکتے. اب اس میں ایک میرا سپلیمنٹری کوشچن ہے، اور آئی تھنک سب سے بڑا مسئلہ ہی وہ ہے جب فری اینڈ فیئر الیکشنز کی ہم بات کرتے ہیں، ٹرانسپیرنٹ الیکشنز، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، سب یہ چاہتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب جس کو موقع ملتا ہے، جب اتنی طاقت ہوتی ہے کہ کوئی ایسا میکنزم لے آئیں جس سے واقعی فری اینڈ فیئر الیکشنز کو انشور کیا جا سکے، تو سب بھاگ جاتے ہیں. اور پھر جب سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو پھر سب کو یاد آتا ہے او صاف شفاف انتخابات نہیں ہوئے. کوئی ایسا میکنزم ہمارے سیاستدانوں نے، اداروں نے مل کے ابھی تک بنایا ہی نہیں ہے کہ اگلے انتخابات میں ہارنے والی جماعت یہ نہ کہے کہ جی ہمارے ساتھ دھاندلی نہیں ہوئی ہے، سب اس کو ایکسیپٹ کریں. وہ کیا میکنزم ہے؟ یہاں پہ تو ای سی پی کے حوالے سے اتفاق نہیں ہے، اس کے اپوائنٹمنٹ، چیف الیکشن کمشنر کے اپوائنٹمنٹ پہ 100 اختلافات ہر سیاستدان کی طرف سے سامنے آتے ہیں. میں اس کا جواب دیتا ہوں. آپ ایک چیز دیکھ لیں، میری اکثر خان صاحب سے ملاقات ہوتی تھی، جب میں ایڈوکیٹ جنرل تھا تو میری ملاقات ہوئی. تو خان صاحب ایک بات کرتے ہیں کہ دیکھیں کہ جو کنسٹیٹیوشنل ادارے ہوتے ہیں نا وہ کنسٹیٹیوشنلی آزاد ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ کتنی دفعہ چیف الیکشن کمشنر یہ چاہتا ہے کہ میری خان صاحب سے میٹنگ ہو، شاید لیگلی میٹر پہ بھی ہو، تو میں نے اس کے ساتھ کوئی میٹنگ نہیں کی کہ وہ کنسٹیٹیوشنل ہیڈ ہے. چیئرمین نیب جو ہے وہ ایک کنسٹیٹیوشنل باڈی کا ہیڈ ہے. میں نے اپنے دور حکومت میں کنسٹیٹیوشنل جو باڈیز تھیں ان کو آزاد چھوڑا ہوا تھا کہ آپ آزاد کام کریں، میری انسٹرکشن پہ نہ کریں. اسی طرح کے پی کے کی حکومت کے دوران بھی خان نے کہا تھا کہ کوئی میری انسٹرکشن پہ کام نہ کرے، جو آئین اور قانون کہتا ہے وہ کرے. اگر ہم الیکشن، اب ہماری ڈسٹرکٹ بار، ہائی کورٹ بار میں بھی یہ ہوتا تھا، ہم نے اب وہاں بایو میٹرک الیکشن کرائے. خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ ای وی ایم مشین کے ذریعے آپ الیکشن کرائیں تو آپ کے الیکشن سارے فری اینڈ فیئر ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ مان لیں گے، ہمیں یہ ایجوکیٹ ہونا ہے، اب میں مان لوں کہ میں الیکشن ہار گیا ہوں تو وہ فری اینڈ فیئر آ جائے گا. ہم نے تو ایجوکیٹ ہونا تھا نا. آپ نے جو دھاندلی کا نظام چلایا 85 کے بعد وہ یہ تھا، یہ مجھے موقع سپریم کورٹ میں بھی ملا جب پریزیڈنشل ریفرنس آیا سینٹ کے الیکشن کے میں، تو میں نے وہاں یہ کہا تھا کہ یہ کس نے انٹروڈیوس کرایا چھانگا مانگا مری میں جا کے لوکل باڈیز کے چیئرمین ناظم کے سودے ہو رہے ہیں. یہ کس نے کرایا کہ سینٹ کی ایک سیٹ 35 کروڑ اور 40 کروڑ اب 1 ارب تک چلی گئی ہے. اب آپ نے دیکھا ہے کہ یہ کس نے کہا تھا کہ 26ویں ترمیم کے لیے آپ نے لوگوں کو کتنے میں خریدا ہے، اور وہ 26ویں ترمیم جو آپ نے دو چیزیں ہوگی، ایک آپ الیکشن نہیں کرا رہے، پھر آپ نے عدلیہ کی جو آزادی وہ چھین دی ہے. اب یہ اتنی خطرناک بات ہو گئی ہے کہ آپ لوگ جائیں گے الیکشن والے دن، اگر یہ ہم جس طرح ہم چپ کر کے بیٹھے ہیں، الیکشن والے دن آپ ووٹ ڈال کے آئیں گے، میں آؤں گا ووٹ ڈال کے، شام کو الیکشن بے شک آپ اس پریزائڈنگ افسر کے سامنے جیتیں گے، لیکن اگلے دن 9 فروری کو آپ کے پاس 47 ہوگا. تو میرا خیال ہے آپ ایک واحد لیڈر ہے، ایک چیز مان جائیں سارے لوگ کہ عمران خان کم از کم جھوٹ یہ نہیں بولتا کہ الیکشن غلط ہو. جو بھی پاکستان میں لیڈر ہے وہ یہ کر سکتا ہے، لیکن عمران خان فیئر الیکشن، جو بندہ یاد ہے آپ کو کرکٹ میچ میں ایک دفعہ کون آؤٹ ہوا تھا تو اس نے کہا دوبارہ آ کے بیٹنگ کر اگر امپائر کی غلطی ہے. تو عمران خان اس طرح بات نہیں کرتا. یہ لوگوں کا یہ چیزیں جو ہے بلیم ہے. الیکشن ایک صاف کرا دیں، آپ جوڈیشری کو آزاد کر دیں، اس ملک میں رول آف لا قائم ہو جائے گا. لیکن چلیں یہ بتائیے، اچھا ایک آخری سوال یہ بتائیے کہ کیونکہ خان صاحب کے ترجمان ہیں، خان صاحب سے ملاقات میں کیا اس پہ کوئی انہوں نے اندیا دیا ہے، کوئی تیاری کی ہدایات کی ہیں کہ اپوزیشن ہے، آپ سب سے بڑی اپوزیشن ہے اس ملک کی، تو کیسے احتجاج کرنا ہے؟ کیونکہ رمضان سے پہلے ہمیں عید کے بعد احتجاج کے بڑے دعوے نظر آ رہے تھے. سب لوگ آ کے کہہ رہے تھے کہ ہمارا گرینڈ اپوزیشن الائنس بھی بن جائے گا، عید کے بعد ہم سڑکوں پہ آپ کو نظر آئیں گے اور ہماری مختلف جہتیں ہوں گی احتجاج کی. وہ جوش جو تھا رمضان سے پہلے وہ ختم ہو گیا اس وقت اب کوئی احتجاج کے سڑکوں پہ آنے کی بات نہیں کر رہا. اچھا میں بتاؤں، ایک تو یہ ہوتی، آپ نے دیکھا تھا کہ وکلاء نے ایک عدلیہ کی تحریک چلائی 3 نومبر 2007 کو ایک ایکٹ ہوا، اس کے خلاف ہم 2 سال روڈ پہ رہے اور ڈیپوز ججز جو ہیں وہ 15 مارچ 2009 کو بحال ہوئے. میں اس بار کا پریزیڈنٹ تھا. میرا خیال ہے کہ ہم نے 2 سال سڑکوں پہ پرامن، ایک جملہ تک نہیں ٹوٹا. آپ بھی ہمارے ساتھ تھے، میڈیا بھی، میڈیا نے ہی وہ تحریک چلانے میں رول ادا کیا تھا.
میں کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ جو رول آف لا کی تحریک جو ہے نا، اس پہ بڑا ٹائم لگ جاتا ہے۔ عمران خان ایک تحریک کا نام ہے، جس طرح پارٹی کا نام ہے، وہ ملک کے اندر بھی بیٹھا جیل میں ہے، لیکن اس نے لوگوں کو ایجوکیٹ کر کے لوگ جا رہے ہیں۔ اب ایک گورنمنٹ جو فارم 47 پہ بیٹھی ہو، وہ فسادیت اور جبر ظلم کس حد تک چلی جائے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ بندہ باہر نکلے تو اس کو باہر نہیں نکلنے دینا، اس کو کسی FIR میں اٹھا کے لے جاؤ۔ ٹھیک ہے، لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں تحریک ہے اور اس پہ ٹائم لگے گا، اوور نائٹ نہیں ہو سکتا۔ نیاز اللہ نیازی صاحب، تھینک یو ویری مچ فار دا شو ٹوڈے۔ ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر، اسٹے ٹیونڈ۔ آج صہیونی ریاست کا وزیر اعظم نیتن یاہو اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جان چکے ہیں کہ مسلم امہ اور مسلم ممالک کے سربراہان بے بس، پہلے کی نسبت زیادہ منقسم اور دنیاوی عیاشیوں میں مصروف ہیں۔ اس لیے ہم فلسطین اور فلسطینی عوام کے ساتھ جو بھی کر گزریں، کوئی ہمیں روکنے والا نہیں ہے۔ گزشتہ 4 ہفتے کے ظلم و جبر کی بات کی جائے تو نیتن یاہو نے امریکی صدر کی اشیر بات سے ظلم و جبر کی تمام حدیں پار کرتے ہوئے دنیا اور بالخصوص مسلم ورلڈ کو بتایا کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ نہ اقوام متحدہ میرے راستے کی دیوار بن سکتی ہے اور نہ ہی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا وارنٹ گرفتاری مجھے میری نسل کشی کی کارروائیوں سے روک سکتا ہے۔ 9 مارچ کو فلسطینی عوام کی نسل کشی کی ایک نئی کارروائی کا اعلان کرتے ہوئے صہیونی ریاست نے جنگ بندی کے خاتمے کا اعلان کیا تھا۔ جنگ بندی کے خاتمے سے اب تک 1200 سے زائد شہادتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اقوام متحدہ کے فراہم کردہ ریکارڈ کے مطابق 18 مارچ سے لے کر 9 اپریل تک 36 فضائی حملوں میں اسرائیلی افواج نے صرف اور صرف فلسطینی بچوں اور عورتوں کو نشانہ بنایا، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ نیتن یاہو امریکی اسلحے کی مدد سے ایک خوف کی فضا پیدا کرنا چاہتا ہے، جس سے نہ صرف عرب ممالک بلکہ فلسطینی عوام بھی غزہ سے نقل مکانی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اب رہی بات اسرائیل اور امریکہ کیوں پہلے کی نسبت کھل کر اعلانیہ نسل کشی کے اقدام کر رہے ہیں۔ گزشتہ 1.5 سالہ نسل کشی کی کارروائی کے دوران ایک بات واضح ہو چکی ہے کہ مسلم ورلڈ سے کچھ بننے والا نہیں ہے۔ نہ امیر عرب ریاستیں فلسطین کی مدد کو پہنچ سکتی ہیں اور نہ ہی مشرق وسطیٰ کی دیگر ریاستیں فلسطین کی بات کر سکتی ہیں۔ سب کی سب صہیونیت اور ٹرمپ کی بلیک میلنگ اور خوف میں ڈوب چکی ہیں اور بھول چکی ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہماری طاقت کیا ہے۔ حکمران سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کھو چکے ہیں۔ مسلمان حکمران یہ بھول چکے ہیں کہ ہم اپنی معاشی اور آئل کی طاقت سے نہ صرف دنیا کو بلکہ اسرائیل کو جھکا سکتے ہیں، مجبور کر سکتے ہیں کہ اگر فلسطین میں نسل کشی کی کارروائی نہ رکی تو ہم لا تعلقی کا اظہار کریں گے۔ ہم اسرائیل اور اس کے تمام سپورٹرز کا بوائیکاٹ کریں گے اور ان کے ساتھ تجارت بند کر دیں گے، دنیا کو تیل کی فراہمی روک دیں گے۔ مگر افسوس، عرب ریاستیں ایسا نہیں کر سکتی۔ سب کی سب اسرائیل اور امریکہ کے ہاتھوں یرغمال بنی بیٹھی ہیں۔ عرب ممالک میں امریکی فوجی اڈے تحفظ کی علامت کے طور پر دیکھے جاتے ہیں۔ دل اس حد تک خوف میں ڈوب چکے ہیں کہ اپنی سلامتی کی خاطر ایک تو خاموش ہیں اور دوسرا اپنے ہی ہاتھوں سے اسرائیل کو نسل کشی جاری رکھنے کی اجازت دیے ہوئے ہیں، نسل کشی کے لیے ایندھن کی فراوانی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے، عرب ممالک کیا کر سکتے ہیں؟ عرب ممالک بالخصوص مشرق وسطیٰ کے مسلم ممالک دنیا کا نظام منجمد کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ دنیا کا پہیہ روک کر نہ صرف اسرائیل بلکہ مغربی دنیا کو پیغام دیا جا سکتا ہے کہ بس اب رکنا ہوگا، نسل کشی کی کارروائی اب نہیں چل سکتی۔ گزشتہ 2 ہفتوں میں ہم نے دیکھا ٹرمپ کی ٹیرف پالیسی کے اعلان کے بعد امریکی سٹاکس تاریخ کی کم ترین سطح پر پہنچے۔ 2 دن میں امریکی سٹاکس کو $6 ٹریلین سے زائد کا نقصان اٹھانا پڑا اور چند ہی دنوں میں امریکی صدر ٹرمپ اپنی پالیسی سے پیچھے ہٹے اور دنیا بھر کے ممالک پر ٹیرف کے فیصلے سے یو ٹرن لینا پڑا۔ اب سوچیں، اگر مسلم ورلڈ اعلان کرے کہ ہم دنیا کو تیل کی فروخت بند کر رہے ہیں، تیل کی پیداوار آدھی کر رہے ہیں، اسرائیل کو اسلحہ فراہم کرنے والے ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات منقطع کر رہے ہیں، تو سوچیں دنیا بھر کی سٹاک مارکیٹس کا کیا بنے گا۔ دنیا بھر کے سٹاکس کریش کریں گے۔ چند دن نہیں، چند گھنٹوں میں فیصلہ سازی ہوگی۔ ٹرمپ اور دیگر مغربی حمایتی جو غزہ کو ریویرا آف دی مڈل ایسٹ بنانا چاہتے ہیں، وہ بھی پیچھے ہٹ جائیں گے۔
اور اسرائیل کو اسلحے کی فراہمی بھی بند ہو جائے گی۔ لیکن افسوس ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہم تقسیم ہیں اور صہیونیت ہمارے دلوں میں خوف پیدا کر کے ہم پر اور ہماری فیصلہ سازی پر راج کر رہی ہے، اور ہم خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ یا اللہ فلسطین کی مدد فرما اور ہمارے دلوں سے صہیونیت کا خوف دور کر۔ آمین۔ That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.